बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तुम समझते हो कि सहरी और अफ्तारी सिर्फ खाने की औकात है तो आज एक ऐसा राज सुनने वाले हो जो तुम्हारी इबादत का रुख बदल देगा। कुछ लोग रमज़ान में सिर्फ भूखे रहते हैं और कुछ लोग रमज़ान में चुने जाते हैं। फ़र्क कहाँ है? फ़र्क उस ज़िक्र में है जो वक्त को मुक़द्दस बना देता है। अगर तुम चाहते हो कि ये राज तुम तक मुकम्मल पहुँचे तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिख दो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि तुम्हारा दिल भी दुरूद की खुशबू से भर जाए। अब गौर से सुनिए। सहरी का वक्त, रात और दिन के दरमियान खामोश सरहद, आंखें नींद बंद, दिल नरम, आसमान खुला हुआ। ये वो लम्हा है जब आम लोग तो नींद में होते हैं मगर ख़ास लोग जाग रहे होते हैं। और अफ्तार का वक्त, सूरज डूब रहा है, लब खुश्क हैं, दिल इंतज़ार में है और ज़ुबान एक दुआ के लिए तैयार। तुमने कभी सोचा सहरी और अफ्तार के दरमियान पूरा दिन गुज़रता है मगर कबूलियत की सबसे यही दो लम्हे करीब होते हैं। ये आम औकात नहीं, ये दरवाज़े हैं। शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह का मामूल क्या था? वो सिर्फ रोज़ा तो नहीं रखते थे, वो वक्त को ज़िक्र से बांध देते थे। वो सहरी को खामोश तो नहीं गुजारते थे, वो इफ्तार को खाली नहीं छोड़ते थे। याद रखिए, रमज़ान में वक्त सोना तो नहीं होता, वक्त नूर होता है और जो इस नूर को दरूद से रोशन करे उसका दिल भी रोशन हो जाता क्या है। दरूद तो सिर्फ अल्फाज तो नहीं, दरूद एक कर्त है, दरूद एक निस्बत है, दरूद वो जंजीर है जो ज़मीन को आसमान से जोड़ देती है। जब तुम सहरी में दरूद पढ़ते हो तुम सिर्फ जिक्र तो नहीं कर रहे होते, तुम अपनी नींद को इबादत में बदल रहे होते हो। और जब तुम इफ्तार से पहले दरूद पढ़ते हो और तुम अपनी दवा को वज़न दे रहे होते हो। लेकिन रुकिए, ये आम दरूद तो नहीं, एक ख़ास तरतीब है, एक ख़ास राज है जो आम लोगों को नहीं बताया जाता। हम अभी इस दरूद का नाम नहीं बताएंगे, वो सिलसिले के आखिरी हिस्से में आएगा, क्योंकि राज उन्हें मिलता है जो सब्र करते हैं। पहले ये समझो कि दरूद क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजता है। सोचिए, एक दरूद और 10 रहमतें। रमज़ान में जहाँ हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है, तो फिर सहरी में पढ़ा गया दरूद कितनी रहमतें खींच लाता होगा। इफ्तार से पहले पढ़ा गया दरूद कितने दरवाजे खोल देता है। ये वो लम्हे हैं जहाँ दुआ रुकती नहीं, ये वो लम्हे हैं जब दिल सच्चा होता है, ये वो लम्हे हैं जब इंसान टूटा हुआ होता है और टूटा हुआ दिल सबसे ज़्यादा करीब होता है। शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि अल्लाह के दरबार में वही शख्स कामयाब है जिसका दिल नरम हो। सहरी दिल को नरम करती है, इफ्तार दिल को आजिज़ बनाती है और दरूद दिल को जोड़ देता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग इफ्तार के वक्त सिर्फ खजूर देख रहे होते हैं और कुछ वक्त इफ्तार के वक्त आसमान देख रहे होते हैं। फ़र्क नज़र का तो नहीं, फ़र्क नीयत का है। दरूद नीयत को बुलंद कर देता है। जब तुम इफ्तार से पहले दरूद को पढ़ते हो तुम सिर्फ रोज़ा नहीं खो रहे होते, तुम अपनी किस्मत खो रहे होते हो। लेकिन ये सब इतना आसान क्यों नहीं? क्योंकि नफ्स कहता है कि पहले खाना, पहले पानी और फिर बाद में ज़िक्र, और जो नफ्स की सुन ले वो राज से महरूम हो जाता है। ये पहला हिस्सा है, ये समझना कि सहरी और अफ्तार जिस्म के औकात तो नहीं बल्कि रूह के दरवाज़े हैं, और जो उन दरवाज़ों पर दरूद के साथ खड़ा हो जाए वो कभी खाली नहीं लौटता। अगले हिस्से में हम और गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे कि क्यों कुछ लोगों की दुआ फ़ौरन कबूल होती है और कुछ इंतज़ार में रह जाते हैं। लेकिन अभी अपने दिल से पूछो, क्या तुमने कभी सहरी को दरूद से जगाया है? क्या तुमने कभी इफ्तार को दरूद से जगाया है? ये आगाज़ है, राज तो अभी बाकी है। तुमने कभी गौर किया कि रमज़ान में सब रोज़ा रखते हैं मगर सब के चेहरे एक जैसे रोशन नहीं होते। सब सहरी करते हैं,
مگر سب کی سحری آسمان تک نہیں پہنچتی۔ سب افطار کرتے ہیں مگر سب کی دعا عرش تک نہیں جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ فرق عمل میں تو نہیں، فرق حال میں ہے۔ سحری کے وقت ایک شخص صرف کھانا کھا رہا ہوتا ہے، دوسرا شخص کھانے سے پہلے درود پڑھ رہا ہوتا ہے۔ پہلا پیٹ بھر رہا ہوتا ہے، دوسرا دل بھر رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جس کا دل بھر جائے اس کی جھولی کبھی خالی نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت درود کے ذریعے دل میں زندہ رہتی ہے، اور جب دل میں محبت زندہ ہو جائے تو عبادت بوجھ تو نہیں رہتی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا انداز یہ نہیں تھا کہ وہ صرف الفاظ دہراتے تھے، وہ درود کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روحانی سفر سمجھتے تھے۔ تم بھی سوچو، جب تم درود پڑھتے ہو تمہاری زبان حرکت کرتی ہے، مگر کیا تمہارا دل بھی حرکت کرتا ہے؟ سحری میں جب اندھیرا باقی ہو، اذان سے پہلے چند لمحے ہوں، وہ وقت خالی نہیں ہوتا، وہ وقت بھرپور ہوتا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جہاں آسمان قریب ہوتا ہے، جب دعا نرم ہوتی ہے، جب انسان سچا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت تم درود پڑھتے ہو تو تم اپنی دعا کو راستہ دیتے ہو۔ افطار کے وقت بھی یہی حال ہے۔ پیاس شدت پر ہو، لب خشک ہوں، دل بے چین ہو اور تم کھجور اٹھانے سے پہلے درود پڑھ لو، یہ لمحہ معمولی تو نہیں رہتا، یہ لمحہ مقدس ہو جاتا ہے۔ دیکھو، روزہ جسم کو روکتا ہے مگر درود روح کو جوڑتا ہے۔ روزہ تمہیں گناہ سے بچاتا ہے مگر درود تمہیں محبت سے پڑھتا ہے، اور محبت کے بغیر عبادت صرف عادت بن جاتی ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ دل کا بدل جانا۔ اور دل کب بدلتا ہے؟ جب اس پر درود کی بارش ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اصل میں اپنے نصیب پر نور بھیجنا ہے۔ جو شخص سحری میں درود پڑھتا ہے وہ دل کو نور کے ساتھ شروع کرتا ہے۔ جو شخص افطار میں درود پڑھتا ہے وہ رات کو نور کے ساتھ ختم کرتا ہے، اور جس کا آغاز بھی نور سے ہو اور اختتام بھی نور سے، تو اس کے درمیان اندھیرا تو نہیں ٹھہرتا۔ اب ایک گہری بات سن لو کہ درود صرف ثواب تو نہیں دیتا، درود راستہ صاف کرتا ہے۔ بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ دل پر بوجھ ہوتا ہے، کیونکہ زبان پر غفلت ہوتی ہے، لیکن درود اس غفلت کو دور کر دیتا ہے۔ درود دعا کو ترتیب دیتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود شریف پڑھنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ تو سوچئے، افطار کے وقت جب دعا ویسے ہی قبولیت کے قریب ہو اور تم اس کے ساتھ درود بھی شامل کر دو تو اثر کیسا ہوگا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں تقدیر نرم ہوتی ہے۔ مگر یاد رکھو، درود عادت سے نہیں بلکہ عقیدت سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر زبان چلے اور دل سویا رہے تو اثر کم ہو جاتا ہے، مگر اگر دل کانپ جائے، آنکھ نم ہو جائے اور زبان درود پڑھے تو وہ لمحہ تعریف بن جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ عبادت میں روح کم ہو، درود عبادت کی روح ہے۔ تم چاہے کم پڑھو مگر سچ پڑھو، کم بار پڑھو مگر دل سے پڑھو۔ سحری کے آخر 5 منٹ صرف تمہاری زندگی بدل سکتے ہیں۔ افطار سے پہلے کے 3 منٹ تمہاری تقدیر موڑ سکتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عام روزہ دار اور خاص روزہ دار میں فرق پڑتا ہے۔ عام شخص کہتا ہے کہ بس جلدی اذان ہو جائے، خاص شخص کہتا ہے کہ یا اللہ یہ لمحہ ٹھہر جائے۔ عام شخص پانی دیکھ رہا ہوتا ہے اور خاص شخص آسمان دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو آسمان دیکھ لے اس کا دل زمین سے آزاد ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی راز مکمل تو نہیں ہوا۔
ابھی تم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ درود کیوں ضروری ہے۔ اگلے حصے میں ہم آپ کو اس درود کے اثر کی گہرائی بتائیں گے۔ ایسے کچھ لوگ جو رمضان میں ایسے کے بعد بھی ایسے نہیں رہتے جیسے رمضان سے پہلے تھے، کیونکہ انہوں نے سحری اور افطار صرف کھانے کے وقت نہیں سمجھا، انہوں نے اسے نور کا دروازہ سمجھ لیا۔ اب اپنے دل میں دیکھو، کیا تم صرف روزہ رکھ رہے ہو یا تم درود کے ساتھ روزہ کو بلند بھی کر رہے ہو؟ یہ سوال تمہارے لیے ہے اور جواب بھی تمہیں ہی دینا ہے۔ راز ابھی کھلا تو نہیں، مگر دروازہ تمہارے سامنے ہے۔ تم نے کبھی سوچا کچھ لوگ رمضان کے بعد بھی بدلے ہوئے کیوں رہتے ہیں اور کچھ لوگ عید کے اگلے دن بھی ویسے کے ویسے ہی کیوں ہو جاتے ہیں؟ فرق کہاں ہے؟ فرق اس رابطے میں ہے جو انہوں نے رمضان میں بنایا تھا۔ درود صرف ثواب جمع کرنے کا ذریعہ تو نہیں، درود تعلق بنانے کا ذریعہ ہے، اور تعلق جب مضبوط ہو جائے تو انسان گر کر بھی ٹوٹتا تو نہیں۔ سحری کا وقت، جب نیند ابھی آنکھوں میں ہو اور دنیا خاموش ہو، وہ لمحہ تمہارے دل کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر تم اس وقت درود پڑھتے ہو تو تم صرف ذکر تو نہیں کر رہے ہوتے، تم اپنی روح کو جگا رہے ہوتے ہو، اور روح جب جاگ جائے تو نفس کمزور ہو جاتا ہے۔ افطار کا وقت، جب پیاس شدت پر ہو اور تمہارا رب ہاتھ پانی کی طرف بڑھ رہا ہو، اگر اس لمحے تم درود پڑھو تو تم نے اپنی خواہش پر روح کو ترجیح دی۔ یہی اصل جنگ ہے۔ نفس کہتا ہے کہ پہلے خود، درود کہتا ہے کہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نفس کہتا ہے ابھی آرام، درود کہتا ہے ابھی تعلق۔ نفس کہتا ہے کہ بس جلدی کرو، درود کہتا ہے کہ ابھی ٹھہرو، محبت سے پڑھو۔ اور جو ٹھہرنا سیکھ لے وہ گرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھو، درود زبان کو مصروف رکھتا ہے تاکہ شیطان دل میں جگہ نہ بنا سکے۔ درود دل کو نرم رکھتا ہے تاکہ غرور اندر داخل نہ ہو سکے۔ درود دعا کو نظر دیتا ہے تاکہ وہ آسمان تک پہنچ سکے۔ تم نے شاید کبھی محسوس کیا ہو کہ جب تم دل سے درود پڑھتے ہو، ایک عجیب سی سکون کی لہر آتی ہے۔ وہ سکون اتفاق تو نہیں، وہ نسبت کا اثر ہے، اور رمضان میں ایسے کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ رمضان میں دل پہلے ہی نرم ہوتا ہے، نفس پہلے ہی کمزور ہوتا ہے، آنکھیں پہلے ہی نم ہوتی ہیں۔ ایسے میں اگر تم درود شامل کر دو تو وہ دل نور سے بھر جاتا ہے۔ اب ایک اور گہری بات سنو، سحری اور افطار کے درمیان پورا دن تمہاری آزمائش ہے، مگر سحری اور افطار خود تمہارا اعلان ہے۔ اگر تم سحری میں درود پڑھتے ہو تو تم دن کو محبت کے ساتھ شروع کر سکتے ہو۔ اگر تم افطار میں درود پڑھتے ہو تو تم رات کو محبت کے ساتھ ختم کرتے ہو، اور جس دن کا آغاز اور اختتام محبت سے ہو وہ دن خالی نہیں جاتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ہمیشہ دل کے ذکر پر زور دیتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نزدیک وہی قبول ہے جس میں اخلاص ہو۔ درود اخلاص کو جگاتا ہے، کیونکہ جب تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہو تم اپنی انا کو نیچا کر دیتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ، میں کامل نہیں، مگر میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوں۔ یہ جڑاؤ انسان کو بچا لیتا ہے۔ بعض لوگ رمضان میں صرف روزہ رکھتے ہیں، بعض لوگ رمضان میں روزہ کے ساتھ درود رکھتے ہیں۔ پہلا جسم کو بدلتا ہے، دوسرا نصیب کو بدل دیتا ہے۔ یہاں ایک لمحہ رک کر سوچو، کیا تم نے کبھی سحری کو درود سے سجایا ہے؟ کیا تم نے کبھی افطار کو درود سے مہکایا ہے؟ اگر نہیں تو تم نے ابھی تک رمضان کا پورا مزہ ہی نہیں چکھا، کیونکہ اصل مزہ کھانے میں تو نہیں، اصل مزہ نسبت میں ہے۔
اور درود نسبت کو مضبوط کرتا ہے، لیکن راز ابھی مکمل نہیں۔ اگلے حصے میں ہم اس ترتیب کی بات کریں گے کہ سحری اور افطار میں درود کو کس طرح شامل کیا جائے کہ اثر گہرا ہو جائے، کیونکہ الفاظ اہم ہیں مگر حالت اس سے زیادہ اہم ہے، اور جب الفاظ اور حالت مل جائیں تو دروازے کھلتے ہیں۔ اب اپنے دل میں سوال رکھو، کیا تم صرف روزہ دار ہو یا تم درود کے ذریعے خاص بننا چاہتے ہو؟ یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور وقت ابھی باقی ہے۔ اب تک تم نے سمجھ لیا کہ سحری اور افطار صرف اوقات تو نہیں بلکہ دروازے ہیں۔ تم نے جان لیا کہ درود صرف الفاظ نہیں بلکہ رابطہ ہے، مگر اب سنو اصل گہرائی۔ رمضان میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو وقت کا انتظار کرتے ہیں، دوسرے وہ جو وقت کو قیمتی بنا دیتے ہیں۔ سحری کا وقت خود مقدس ہے، مگر جب تم اس پر درود شامل کرتے ہو تو تم مقدس لمحے کو زندہ لمحہ بنا دیتے ہو۔ افطار خود قبولیت کا وقت ہے، مگر جب تم درود کے ساتھ دعا کرتے ہو تو تم اپنی دعا کو مضبوط سہارا دے دیتے ہو۔ یہاں ایک راز اور سنو، قبولیت صرف مانگنے سے نہیں آتی، قبولیت ترتیب سے آتی ہے۔ علماء نے کہا کہ دعا سے پہلے اور بعد میں درود پڑھنا دعا کو آسمان تک لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کیونکہ درود تو وہ عمل ہے جسے اللہ خود پسند کرتا ہے۔ جب تم پہلے درود پڑھتے ہو تو تم اپنی دعا کو ایک پاکیزہ دروازے سے گزارتے ہو، اور رمضان میں جب دل پہلے ہی نرم ہو، آنکھیں جلدی بھیگ جائیں اور نفس کمزور ہو تو درود اس کمزوری کو طاقت میں بدل دیتا ہے۔ سحری میں جب تم اٹھتے ہو اور سب سو رہے ہوتے ہیں اور تم درود پڑھتے ہو، وہ لمحہ تمہیں عام انسانوں سے الگ کر دیتا ہے۔ افطار میں جب تم انتظار کر رہے ہوتے ہو اور تمہاری نظر گھڑی پر ہوتی ہے اور تم درود پڑھتے ہو، وہ لمحہ تمہاری نیت کو پاک کر دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ درود صرف ثواب تو نہیں، درود حفاظت ہے۔ بعض اوقات انسان روزہ رکھتا ہے مگر دل میں تکبر آ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں بہت نیک ہو گیا۔ درود اس تکبر کو توڑ دیتا ہے، کیونکہ جب تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہو تم اپنی حیثیت یاد کر لیتے ہو، تم سمجھ جاتے ہو کہ اصل مقام ان کا ہے اور تم صرف جوڑنے والے ہو۔ یہی جوڑاؤ تمہیں بچا لیتا ہے۔ اب ایک اور گہرا نقطہ سنو، درود دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے، اور جب دل سیرت سے ہی جڑ جائے تو انسان کے اخلاق بدلنے لگتے ہیں۔ رمضان صرف عبادت بڑھانے کا نام تو نہیں بلکہ رمضان اخلاق بدلنے کا نام ہے۔ اگر تم سحری میں درود پڑھتے ہو تو تم دل کو نرم مزاجی کے ساتھ شروع کرتے ہو، اگر تم افطار میں درود پڑھتے ہو تو تم رات کو شکر کے ساتھ ختم کرتے ہو۔ نرمی اور شکر وہ خصلتیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ دل صاف رکھو، درود دل کو صاف کرتا ہے، یہ دل کے اندر کی دھول کو اٹھا دیتا ہے، یہ دل کی سختی کو نرم کر دیتا ہے، اور جب دل ہی نرم ہو جائے تو دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کچھ لوگ سحری اور افطار میں صرف وقت گزارتے ہیں اور کچھ لوگ تو قسمت بدل لیتے ہیں۔ فرق صرف ایک عادت کا ہے، درود کی عادت کا۔ اب تم خود سے پوچھو، کیا تم نے کبھی سحری کو درود کے بغیر گزارا؟ کیا تم نے کبھی افطار کو صرف کھانے میں بدل دیا؟ اگر ہاں تو ابھی وقت ہے، رمضان ختم نہیں ہوا، دروازے بند نہیں ہوئے، لیکن ابھی ایک بات باقی ہے، تم درود پڑھو گے کیسے، کس حال میں پڑھو گے، کس ترتیب سے پڑھو گے، یہ سب اگلے حصے میں کھلے گا، کیونکہ راز صرف جاننے سے نہیں ملتا، راز اس وقت ملتا ہے جب انسان تیار ہو جائے، اور ہم دیکھ رہے ہیں تم تیار ہو رہے ہو۔ اب تک تم نے سمجھ لیا کہ افطاری اور سحری عام لمحے نہیں بلکہ یہ ایک اصل سوال اب ہے
کیا تمہیں اسے زندگی کا حصہ بنانے کے لیے تیار ہو؟ رمضان میں سب عبادت کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ ترتیب کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اور ترتیب بھی اثر پیدا کرتی ہے۔ سحری کے وقت جب تم بیدار ہوتے ہو تو پہلا لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ آنکھیں پوری طرح نہیں کھلتی، دل ابھی نرم ہوتا ہے، دنیا ابھی شور میں داخل نہیں ہوئی۔ یہی لمحہ درود کے لیے سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ کیونکہ اس وقت تمہارا دل سب سے سچا ہوتا ہے۔ تم دکھاوے میں نہیں رہتے، تم مقابلے میں نہیں ہوتے، تم اکیلے ہوتے ہو، اور اکیلا انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر تم سحری میں کھانے سے پہلے چند لمحے خاموش ہو کر درود پڑھ لو تو تم اپنے دل کو برکت کے ساتھ شروع کر دو۔ چاہے دن میں مشکلات آئیں، غصہ آئے، کام کا دباؤ ہو، دل کے اندر ایک نور سا رہتا ہے۔ یہ نور درود کا ہوتا ہے۔ اب افطار کی طرف آؤ۔ افطار کا وقت جذباتی ہوتا ہے، انتظار شدت پر ہوتا ہے، آنکھ اذان کی طرف ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان جلدی میں ہوتا ہے، مگر جو اس جلدی کو روک لے اور اذان سے چند لمحے پہلے درود پڑھ لے، وہ افطار کو خاص بنا لیتا ہے۔ درود کیا کرتا ہے؟ وہ تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم صرف کھانا کھانے والے نہیں، بلکہ تم ایک نسبت والے ہو۔ نسبت انسان کو بلند کر دیتی ہے۔ اب ایک اور گہری بات سنو، بعض اوقات دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہم سیدھا اپنی حاجت پر آ جاتے ہیں۔ ہم اپنے پہلے دکھ سناتے ہیں، پہلے اپنی پریشانی گنواتے ہیں، مگر ترتیب یہ ہے کہ پہلے درود ہو اور پھر دعا، اور پھر آخر میں پھر درود شریف۔ یہ عبادت دعا کو محفوظ کر دیتی ہے، کیونکہ درود وہ عمل ہے جسے اللہ رد نہیں کرتا۔ جب دعا درود کے درمیان آ جائے تو وہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ رمضان میں یہ ترتیب اور زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ سحری میں اگر تم درود دعا کا معمول بنا لو اور افطار میں بھی یہی ترتیب اپنا لو تو تم نے اپنے دن کو روحانی حساب میں لے لیا۔ یہی وہ نقطہ ہے جو انسان لوگوں سے چھوٹ جاتا ہے۔ یہی سمجھنے سے کہ عبادت زیادہ کرنے سے اثر کم ہوتا ہے، لیکن صحیح طریقے سے کرنے سے اثر آتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ہمیشہ اخلاص اور ترتیب پر زور دیتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ دل حاضر ہو تو کم بھی کافی ہے، دل غافل ہو تو زیادہ بھی بے وزن ہے۔ درود دل کو حاضر کر دیتا ہے، یہ زبان کو بھی محفوظ رکھتا ہے اور دل کو بھی بیدار رکھتا ہے۔ جب دل بیدار ہو جائے تو رمضان صرف مہینہ نہیں رہتا، یہ ایک انقلاب بن جاتا ہے۔ اب اپنے دل سے پوچھو، کیا تم اس رمضان صرف روزہ رکھ رہے ہو یا تم روزہ کو نور میں بدل رہے ہو؟ کیا تم سحری کو عادت سمجھ رہے ہو یا اسے راز بنا رہے ہو؟ کیا تم افطار کو صرف کھانا سمجھ رہے ہو یا اسے قبولیت کا دروازہ بنا رہے ہو؟ یاد رکھو، درود تمہاری عبادت کو مکمل کر دیتا ہے، مگر ابھی ایک حصہ باقی ہے۔ آخری حصہ وہ ہوگا جہاں ہم اس راز کو مکمل کھولیں گے، جہاں وہ خاص پہلو سامنے آئے گا جسے تم شروع سے سننے سے منتظر ہو۔ وہ حصہ تمہارے دل کا فیصلہ کرے گا، لیکن ابھی اپنے آپ کو تیار کرو، کیونکہ آخری دروازہ صرف ان کے لیے کھلے گا جو واقعی بدلنا چاہتے ہیں۔ تم شروع سے سن رہے ہو کہ سحری اور افطار عام اوقات نہیں۔ تم نے جان لیا کہ درود عبادت کو وزن دیتا ہے، تم نے سمجھ لیا کہ ترتیب محفوظ کرتی ہے دعا کو۔ اب وہ نام سن لو جس کا انتظار تھا، وہ درود جسے سحری اور افطار میں پڑھنا دل کو نور سے بھر دیتا ہے، وہ ہے درود ابراہیمی۔ وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہی درود جو اللہ کے نزدیک زیادہ محفوظ ترین ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
یہ صرف الفاظ تو نہیں، یہ نسبت کا نام ہے۔ جب تم سحری میں درود ابراہیمی پڑھتے ہو تو تم اپنے دن کا آغاز سب سے زیادہ مکمل درود سے کرتے ہو۔ جب تم افطار سے پہلے درود ابراہیم پڑھتے ہو تو تم اپنی دعا کو سب سے زیادہ محفوظ سہارا دیتے ہو۔ یہ درود عام تو نہیں، یہ وہ درود ہے جو نماز کا حصہ ہے، اور نماز کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ سوچو، اگر اللہ نے اسے نماز میں شامل کیا ہے تو اس کی اہمیت کتنی ہوگی۔ سحری میں چند مرتبہ دل کی حاضری کے ساتھ پڑھ لو، افطار سے پہلے چند لمحے خاموش ہو کر پڑھ لو، پھر اپنی دعا مانگو۔ درود دعا یہ ترتیب دعا کو آسمان تک لے جاتی ہے، اور یاد رکھو، رمضان میں ہر نیکی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے، تو پھر درود ابراہیمی کتنی رحمتیں کھینچ لاتا ہوگا۔ کچھ لوگ رمضان گزار دیتے ہیں اور کچھ لوگ رمضان میں بدل جاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ درود کو شامل کیا۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ اس رمضان تمہارا دل بدل جائے، تمہاری دعا قبول ہو، تمہاری زندگی میں برکت آئے، تو سحری اور افطار درود ابراہیمی کے بغیر مت گزارو۔ یہ راز مکمل ہوا، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ بات دل کو لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو، اور کمنٹس میں لکھ دو درود ابراہیمی میرا معمول ہے، تاکہ ارادہ تمہارے دل میں مضبوط ہو جائے۔ اللہ ہمیں درود کی برکت نصیب فرمائے، ہمیں انہیں فائدہ اٹھانے والوں میں شامل کریں۔ آمین یا رب العالمین۔